लखनऊ की 5 रातें। 5वीं रात। सरदार जाफरी। हम पर है ख़त्म शामे ग़रीबाने लखनऊ। मजाज मेरे सामने है, उसके फ़िक्रे तीरों की तरह बरस रहे हैं। उसकी हल्की सी मासूम मुस्कुराहट और बेपनाह खुलूस और दोस्ती मुझे घेरे हुए है। 22 साल की सैकड़ों रातें और सैकड़ों दिन हर तरफ से हुजूम कर रहे हैं। रातों के दिल में टूटे हुए पैमाने और छलकी हुई शराब है। दोनों के होंठ प्यास से सूखे हुए हैं। मायूसियां और मजबूरियां नौजवानी के अज़ाइम पर हंस रही हैं, मगर नौजवानी की तरंग सबको रौंदती हुई आगे बढ़ रही है। मंसूबे बन रहे हैं, किताबें छप रही हैं, रिसाले निकल रहे हैं, कॉन्फ्रेंसों और मुशायरों पर धावे बोले जा रहे हैं। कभी मजाज नज्म सुना रहा है और उसके तरन्नुम के जादू से बच्चे अपना खेल भूल गए हैं। कभी उसकी आवाज़ रेशम के डोरे की तरह टूटी जा रही है। कलकत्ते की एक शाम है और मजाज रो रहा है। बम्बई की एक रात है और मजाज नाच रहा है। लखनऊ की बरसात का अंधेरा है और मजाज भीगता हुआ चला जा रहा है। कोई सियासी जलसा है और मजाज बेइंतहा संजीदा है। कोई मुशायरा या अदबी जलसा है और मजाज बहका जा रहा है। रेडियो पर उसका नाम पुकारा गया है और वो सिर्फ हंस रहा है। वो अपने हजारों रंग रूप में मेरे सामने है। वो शमशीर, जाम और साज का इम्तजाज था। कभी शमशीर बिरहना हो जाती थी तो साज और जाम भी कांप जाते थे। कभी जाम छलक उठता था तो शमशीर भी डूब जाती थी। और आज की रात, 5 दिसंबर सन 1955 की रात, जो हजारों रातों की आखिरी रात है, मजाज खुद डूबा हुआ है। मौत की गहरी नदी में शमशीर, साज और जाम तैर रहे हैं और मजाज डूबा हुआ है, हमेशा के लिए खामोश। अब वो कभी नहीं बहकेगा। मौत उसे कितने दिन से बुला रही थी, कहीं दूर आसमानों से आवाज दे रही थी, और वो खुद भी कितने दिन से मौत की तरफ बढ़ रहा था। ज़ईफ़ी महफिल इशरत में खिरका पोश आती है। जवानी जब भी आती है कफन बरदोश आती है। मौत से ये दिलचस्पी मजाज की रूमानी फितरत ही की एक शक्ल थी। वो जिंदगी का एक हसीन पहलू थी जिन किरदारों से मजाज को, बल्कि हम सबको दिलचस्पी थी। उनके यहाँ मौत एक ख़ास कैफियत रखती थी। कीट्स, शैली और बायरन, मायाकोव्स्की, अर्नेस्ट टॉलर और लोरका, भगत सिंह, सरदार चंद्र सिंह गढ़वाली, इसके अलावा एम्पेलियन का मुजाहिद जंग, सिबास्तोपोल और स्टालिनग्राद, बम्बई के मल्लाहों की बगावत, जवाहरलाल नेहरू का सोशलिज्म का नारा, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब हमारे शऊर और एहसास का हिस्सा थे। और इनके दरमियान से मजाज अपनी रूमानी फितरत के सारे उलझाओं और नज़ाकतों, नगमों और नारों को लेकर गुजर रहा था। 30 साल पहले का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यूनियन हॉल के मुशायरे में असरारुल हक मजाज के नाम पर एक नौ उम्र छरेरे बदन का लड़का उठकर खड़ा होता है। मैंने उसे उससे पहले टेनिस कोर्ट पर सफ़ेद पतलून और कमीज में देखा था। इस वक्त उसके जिस्म पर शेरवानी है, लेकिन अलीगढ़ की रिवायत के खिलाफ वो नंगे सर है और अपने लंबे बालों को झटक कर अपना हाथ फेरता है और अपनी नज्म इनकलाब सुनाता है। शदीद रोमानियत, एक एक मिसरे पर दाद मिल रही है। इंतहाई खुशगवार तरन्नुम, जोश और अख्तर शीरानी के असरात नुमायां हैं, लेकिन हर शेर की तह से मजाज की अपनी इनफरादियत झलक रही है। और इस रंगे शफक में बाहज़ारा आबोताब जगमगाएगा वतन की हुर्रियत का आफताब। सारा हॉल तालियों से गूंज जाता है। वो यूनिवर्सिटी का महबूब तरीन शायर है, जानिसार अख्तर और जज्बी भी तालिब इल्म है, लेकिन मजाज की मकबूलियत अलग ही चीज़ है। हॉस्टल में, तालिब इल्मों के कमरों पर, प्रोफेसरों के घरों में, मुशायरों में, जलसों में, हर जगह मजाज छाया हुआ है। इसमें चुगताई का बयान है कि गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां उसके नाम के कुरे निकालती थीं और खुश होती थीं। मैरिस रोड पर डॉक्टर रशीद जहां के घर पर महफिल जमी हुई है। मजाज अपनी नज्म सुना रहा है। दो छोटी छोटी बच्चियां अपने खिलौने छोड़कर मजाज के पास आ खड़ी हुई हैं। एक बच्ची कुछ कहती है, दूसरी उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर देती है। शीह, ग्रामोफोन बज रहा है। तुर्की की मशहूर मुजाहिद खातून और अफसाना निगार खालिदा अदीब खानम आई हुई हैं। यूनिवर्सिटी यूनियन में उन पर फूलों की बारिश की जाती है और मजाज अपनी नज्म से उनका इस्तकबाल करता है। कमाल अतातुर्क के तुर्की और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई एक हो जाती है। खालिदा खानम उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं समझ सकती, लेकिन वो इस ज़बान की मौसीकी और तरन्नुम से मशहूर हो गई हैं और अपनी तकरीर में 5-10 मिनट तक मुसलसल उर्दू ज़बान और मजाज की तारीफ़ करती हैं।
دہلی میں ڈاکٹر انصاری کا گھر قومی رہنماؤں کا مہمان خانہ ہے۔ گاندھی جی، پنڈت نہرو، سروجنی نائیڈو سب دریا گنج میں انہی کے گھر قیام کرتے ہیں۔ مجاز ان کے گھر کا دوست اور محبوب شاعر ہے۔ شوکت اللہ انصاری اور ان کی خوبصورت بیوی زہرا میزبانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور مجاز اپنی نظموں سے ان کی خاطر کرتا ہے۔ مسٹر نائیڈو خاص طور سے مجاز پر مہربان ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کا ادارہ قائم ہوتا ہے۔ پطرس بخاری نے ہندوستان کے بہترین شاعروں اور ادیبوں کو جمع کر لیا ہے۔ ذرا ذرا سے وقفے سے مجاز، نون میم راشد، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی سب دہلی پہنچ گئے۔ مجاز ریڈیو کے سرکاری پرچے کا ایڈیٹر ہے، جس کا نام اس نے آواز رکھا ہے۔ ہر طرف سے اس خوش مزاقی کی داد ملتی ہے۔ ریڈیو کے کام کے علاوہ وہاں ادبی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور معاصرانہ چشمکیں بھی۔ ہنسی ہنسی میں پنجابی اور یوپی والوں کی صف بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حفیظ جالندھری اور مجاز میں چوٹیں چلنے لگتی ہیں۔ حفیظ نے تفریحاً کوئی نظم کہی، مجاز نے اسی موڈ میں جواب دیا۔ ایک شعر جو حفیظ کے متعلق تھا، اس کا سب نے لطف اٹھایا۔ وہاں کا حسن تو سب کچھ ہے مانا، مگر خود عشق تو جالندھری ہے۔ لیکن یہ دوستانہ صحبتیں زیادہ دن قائم نہ رہ سکیں۔ معاملات نہ جانے کیسے بگڑ گئے۔ آخر مجاز کو ریڈیو کی ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اس زمانے میں مجاز کی ذاتی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ، اس نے عمر بھر میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی اور وہ بھی شادی شدہ تھی۔ اس لیے مجاز کی محبت خاموش تھی، لیکن شعروں سے چھلکی پڑتی تھی۔ وہ ہوس کی منزل تک کبھی نہ جا سکا۔ پھر بھی ایک دن اس گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب صرف شکستہ دلی اور بیکاری ہے۔ دل میں انقلاب اور بغاوت کی آگ جل رہی ہے، جسے شراب بھی نہیں بجھا سکتی، بلکہ اس آگ کو اور بھڑکاتی ہے۔ سب سے پہلے جام ان محبوب ہاتھوں سے ملا تھا جنہیں مجاز نے کبھی چھونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کیفیت میں مجاز کی سب سے حسین اور اس عہد کی سب سے بھرپور نظم آوارہ کی تخلیق ہوئی، جس میں مجاز کے ذاتی غم اس کے انقلابی احساسات کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ نظم نوجوانوں کا اعلان نامہ تھی اور آوارہ کا کردار اردو شاعری میں بغاوت اور آزادی کا پیکر بن کر ابھرا۔ اس سے پہلے یہ لفظ صرف پریشان حال اور پریشان روزگار کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور بگولوں کی طرح مارا مارا پھرتا تھا، مگر اب یہ بھی سوچتا ہے، لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ کسی ترقی یافتہ زبان کی شاعری کو جس کے پاس 500 برس کی روایت ہو، کوئی نیا تصور دینا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ شاعر کو زندہ جاوید کر دینے کے لیے کافی ہے۔ روزگار اور محبوبہ دونوں کو مجاز نے جس طرح کھویا، اس کے لکھنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، لیکن اس کے زیر اثر اس کی حساس شخصیت ٹوٹنے لگی، اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ شراب نے اس کے ذہنی توازن کو خراب کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک شکستہ شخصیت کو ذہنی توازن کی کمی نے شراب میں غرق کر دیا۔ 4-5 سال تک اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سمیٹے رکھنے کی کوشش کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بکھرتی گئی اور مجاز ایک ناتمام گیت بن کر رہ گیا۔ ان رسالوں میں اس نے بعض بہت اچھی نظمیں کہیں۔ خواب سحر ایک یادگار نظم ہے جس میں مجاز کے شعور کی پختگی جھلک رہی ہے۔ شہر نگار اس کی سرشاری کی ایک اور جھلک ہے۔ اندھیری رات کا مسافر اپنی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو دوبارہ جوڑنے کی ایک دردناک کوشش ہے۔ ہر مشکل کے باوجود اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی خواہش اس نظم میں ایک دل فریب کیفیت پیدا کرتی ہے۔ وہ اپنی شراب نوشی کی زیادتی سے بہت پہلے مر چکا تھا۔ شاعر کی جسمانی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجاز کی موت کی آخری ہچکی وہ نظم ہے جسے اس نے اعتراف کا نام دیا ہے۔ مجاز نے اپنے عشق اور شاعری دونوں کو ہوس کی آلائش سے ہمیشہ پاک رکھا۔ اس نے عشق کی ناکامی کے بعد بھی محبوب پر طنز نہیں کیا۔ جب ترقی پسند شاعری میں یہ رویہ عام تھا کہ تو میری جان میرے ساتھ کہاں جائے گی، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، نہ کر خدا کے لیے میرا انتظار نہ کر، اس وقت بھی مجاز کے ہاں عاشق اور معشوق کے درمیان روٹی نہیں تھی۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں۔ کیونکہ عام زندگی اور آزادی کی جد و جہد دونوں میں وہ عورت کے حقوق کا حامی تھا،
اس لیے اس کا آنچل مجاز کے لیے پرچم تھا اور ماتھے کا ٹیکا مرد کی قسمت کا تارا۔ اور یہ تصور بھی اردو شاعری میں جو اب عام ہے، پہلی بار مجاز کے ذریعے سے آیا، لیکن اپنی نظم اعتراف میں اس نے اعتراف شکست کر لیا۔ اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو، یہ نظم ایک مجروح جوانی کی آخری پکار تھی، جس میں جذبہ شوق کی موت کا اعلان تھا۔ وہ گدازے دل مرحوم کہاں سے لاؤں، اب میں وہ جذبہ معصوم کہاں سے لاؤں۔ اور جس دن جذبے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے، اس دن شاعر اور شاعری دونوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد مٹی میں دفن ہونا اور شراب میں غرق ہونا برابر ہے۔ 1952 میں کل ہند تہذیبی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے مجاز ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے ساتھ کلکتے آیا۔ اس وقت اس کی دیوانگی اپنی شباب پر تھی۔ وہ روز شام کو شراب پینے کے لیے مجھ سے 5 روپے لیتا تھا۔ اس سے پہلا جام آ جاتا تھا، باقی جاموں کا انتظام میخانے میں آنے والے کر دیتے تھے۔ ایک روز مجاز نے 10 روپے مانگے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، سردار تمہارے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، شاعری کرتے ہو، میرے پاس کیا ہے؟ اب شراب بھی نہیں پینے دیتے۔ میرے خیال میں یہ سوال محمل ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا؟ ذہنی اور جسمانی قوت برداشت کی حدیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے اعصاب فولاد کے ہوتے ہیں، بعض کے اعصاب گوشت پوست کے۔ مجاز کے اعصاب شیشے کی طرح نازک تھے اور ذرا سی ٹھیس میں چٹکنے لگتے تھے۔ وہ جس کی بزلہ سنجی مشہور ہے، جس کی حاضر جوابی ضرب المثل ہے، جس کے لطیفوں میں بھی شاعرانہ لطافت اور ذہانت ہے، کبھی سخت بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ جب دوستوں نے اس سے بدسلوکی کی ہے تو میں نے مجاز کو خاموش دیکھا ہے۔ اس کی زبان پر کبھی کسی کی شکایت نہیں آئی تھی۔ معاصرانہ چشمک کا دور دور پتہ نہیں تھا۔ ایک شاعر کی شاعری ناپسند تھی تو ہنس کر کہا، فکر مت کرو، جب تمہاری نظموں کا اردو ترجمہ ہوگا تب لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ انقلابی صفوں میں آگے آگے رہنے کی خواہش کے باوجود دل کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ 1946 کے فرقہ وارانہ فسادات میں ایک آدمی کو بمبئی میں قتل ہوتے دیکھ لیا تو 3 دن تک کھانا نہیں کھا سکا۔ جس زمانے میں وہ سائنس کا طالب علم تھا تو میز پر مینڈک دیکھ کر وہ کلاس سے بھاگ گیا اور سائنس کی تعلیم ترک کر دی۔ اس کی شاعری میں ذاتی غموں کی پرچھائیاں کم ہیں۔ جس زمانے میں اس پر غم، تکلیف اور اداسی کے بادل چھا جاتے تھے، تب بھی اس کی شاعری شگفتہ رہتی تھی۔ وہ اپنے زخموں کی نمائش نہیں کرتا تھا اور اپنے دکھوں کا ماتم سب کے سامنے نہیں کرتا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کبھی اپنے دکھ نہیں بیان کر سکا کہ سب کے تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد سارا بوجھ دل ہی پر پڑا رہے گا۔ اس حالت میں اعصاب کا چٹک جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی نے ایک بار شراب ترک کرنے کے لیے کہا تو مجاز نے ہنس کر جواب دیا، کیا آپ نے صرف ایک بار شراب چھوڑی ہے اور میں کئی بار چھوڑ چکا ہوں۔ لیکن جوش ملی آبادی کی نصیحت ناگوار گزر گئی، کیونکہ وہ نظم میں تھی جسے جوش نے شائع کر دیا۔ اسی زمانے میں جوش نے شیخ عبداللہ کی تعریف میں ایک نظم کہی تھی۔ مجاز نے ان دونوں واقعات کو ایک خطے میں نظم کر دیا، جس کے آخری مصرے ہیں، رند برباد کو نصیحت ہے، شیخ کی شان میں قصیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خطہ بھی کہا تھا جس میں جوش کی سرکاری ملازمت اور انقلابی شاعری کے تضاد کی طرف اشارہ تھا۔ سینہ انقلاب چھلنی ہے، شاعر انقلاب کیا جانے۔ یہ ٹھیس کچھ ایسی لگی تھی کہ مجاز آخر وقت تک اسے نہیں بھول سکا۔ دیوانگی کے آخری زمانے کے کاغذات میں جو رانچی کے پاگل خانے کی یادگار تھے، جو نامکمل چیزیں برآمد ہوئیں، ان میں یہ مصرع بھی تھا، فراق ہوں اور نہ جوش ہوں میں، مجاز ہوں سرفروش ہوں میں۔ اس نظم کے ایک مصرے میں اس نے اپنی ذہنی کیفیت بھی بیان کر دی تھی، وہ ریگ زارے خیال میں ہے کبھی کبھی ہم خرام میری۔ مجاز جو تر و تازہ الفاظ کا بادشاہ تھا، اب اپنی محبوبہ کے ساتھ ذہنی ریگزار میں گھوم رہا تھا۔ شاید دیوانے ذہن کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ملے گا۔ ان کاغذات میں ماضی کی یادیں بھی بکھری ہوئی ہیں۔ کیا قیامت ہے کہ ایک دوست رقیب آج بھی ہے۔ ناموزوں، محمل اور بے معنی مصرے بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ سن 1952 تک مجاز کے دل و دماغ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ سراپا نظم شاعر جس کے مصروں میں کبھی جھول نہیں پڑتا تھا، جو الفاظ کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیتا تھا، اب مکمل نظم تو درکنار، مکمل مصرع کہنے پر بھی قادر نہیں رہ گیا تھا۔ مجاز کے ساتھ ساتھ ایک اور باغی شاعر رانچی کے پاگل خانے میں کلکتے سے آیا تھا، اور یہ وہ تھا جس نے اردو کی ترقی پسند شاعری پر اثر ڈالا تھا۔ ایک کاغذ پر لکھا ہے عطیہ قاضی نظر الاسلام، اور اس کاغذ کو مجاز نے بہت سنبھال کر اپنے بکس میں بند کر لیا تھا۔ جب طالب علموں کی ایک ادبی کانفرنس کے لیے 3 دسمبر 1955 کی صبح کو ہم بمبئی سے لکھنؤ پہنچے تو ہمیں مجاز کی ذہنی کیفیت اور صحت کا پورا اندازہ تھا،
اور ایک نامعلوم خوف ہمارے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ عصمت چغتائی اور ساحر لدھیانوی بھی ساتھ تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ مجاز شراب نہیں زہر پیتا ہے، اور میں نے اور ساحر نے طے کیا کہ کم سے کم 2-3 دن تک ہم مجاز کو لکھنؤ کے دوستوں سے بچائے رکھیں گے۔ مجاز اسٹیشن نہیں آیا، اپنے گھر پر بھی نہیں تھا۔ شام کو 5-6 بجے کے قریب مجھے حضرت گنج میں مل گیا۔ اسی محبت اور تپاک سے ملا اور کہنے لگا، ہمدم یہی ہے رہ گزرے یار خوش خرام، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم دونوں ساتھ ساتھ طالب علموں کی ادبی کانفرنس کے لیے قیصر باغ کی بارہ دری پہنچے۔ دوستوں نے مجاز کو بہت گھیرنے کی کوشش کی، لیکن میں کسی طرح بچا کر نکال لانے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کو مشاعرے میں مجاز نے بڑی سنجیدگی کا ثبوت دیا۔ معلوم ہوتا تھا برسوں پرانا مجاز زندہ ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہا، نہ جانے پھر کب ملاقات ہو، اور یکے بعد دیگرے کئی چیزیں سنائیں۔ مجمع حیران تھا اور خوش تھا۔ مجاز لہک رہا تھا۔ آخری چیز ایک غزل تھی۔ اس کے 2 شعر بار بار پڑھے۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے، بہیں سیلِ غم و سیلِ حوادث، میرا سر ہے کہ اب بھی خم نہیں ہے۔ شعر کی خوبی کے علاوہ مجاز کے حالات کے پیش نظر آخری مصرے کی بہت داد ملی۔ اگر وہ صبح تک سناتا رہتا تو بھی لوگ سنتے رہتے۔ دوسرے دن 4 دسمبر کو مجاز ہوٹل میں ہمارے ساتھ رہا۔ ساحر نے اس کے لیے نفیس وسکی کی بوتل خرید لی تھی۔ مجاز سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ دن میں نہیں پیے گا اور شام کو لکھنؤ کے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جائے گا، اور خود اس کے مشورے سے بوتل الماری میں بند کر دی گئی تاکہ دن میں نیت خراب نہ ہو۔ وہ بڑی دیر تک مجھ سے پرانی باتیں کرتا رہا، پھر رات کی بات دہرائی، زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنا، نہ جانے پھر کب ملاقات ہو۔ تیسرے پہر ہم لوگ کانفرنس کے اجلاس اور چائے کی ایک دعوت کے لیے چلے گئے، اور مجاز کمرے میں سوتا رہا۔ شام کو واپسی میں ذرا دیر ہو گئی، اور اس عرصے میں مجاز کے لکھنؤ کے دوست اسے اڑا لے گئے۔ میں نے اور ساحر نے بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ 5 دسمبر کو بھی کانفرنس کا اجلاس تھا۔ خیال تھا کہ مجاز ضرور شریک ہوگا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب ہماری پریشانی بڑھ گئی۔ آخر شام کو 5 بجے کے قریب کسی نے آ کر یہ وحشت ناک خبر سنائی کہ مجاز بلرام پور ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کانفرنس کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا، اور ہم لوگ بلرام پور ہسپتال پہنچے۔ مجاز بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی ناک میں آکسیجن کی نلکی لگی ہوئی تھی۔ نرسوں اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ بمشکل گزشتہ رات کی تفصیلات معلوم ہوئیں۔ ہماری عدم موجودگی میں مجاز کے دوست اسے ہوٹل سے نکال کر لال باغ کے ایک تاڑی خانے میں لے گئے، جہاں لکھنؤ کی سردی کی رات میں کھلی چھت پر بیٹھ کر سب نے تاڑی پی، اور پھر مستی کے عالم میں اٹھ کر چلے گئے۔ مجاز وہیں رہ گیا اور ساری رات کھلی چھت پر پڑا ہوا سردی کھاتا رہا۔ صبح تاڑی خانے والوں نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھا۔ پولیس نے اسے اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ دماغ کی رگیں پھٹ چکی ہیں اور سردی میں پڑے رہنے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا ہے۔ بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اسی رات مجاز کا انتقال ہو گیا۔ اس کے سرانے اس کی شاعری کی شیدائی ایک طالب علم لڑکی بیٹھی تھی، جو اس کی محبوبہ کی ہم نام تھی۔ گھر واپس نہ پہنچنا مجاز کی برسوں پرانی عادت تھی۔ اس کی ماں روز رات کو اس کے بستر کے سرہانے ایک میز پر کھانا، قینچی، سگریٹ کی ایک ڈبیا اور اٹھنی رکھ دیتی تھی تاکہ مجاز کسی عالم میں آئے اسے تکلیف نہ ہو۔ رکشہ والے بھی واقف تھے، اور وہ اکثر مجاز کو گھر پہنچا کر بستر پر لٹا دیتے تھے اور سرہانے رکھی ہوئی اٹھنی اٹھا لے جاتے تھے۔ آج جب ہم اس کی لاش لے کر اس کے گھر پہنچے تو چارپائی کا رخ بدلا ہوا تھا۔ سرہانے میز پر کھانا نہیں تھا، تکیے کے پاس قینچی، سگریٹ کی ڈبیا اور اٹھنی بھی نہیں تھی۔ پلنگ کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ برسوں کا کھویا ہوا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے اپنے پرانے شاعر طالب علم کو آخری اور سب سے بڑا خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ اس طالب علمی کے زمانے کی ایک نظم کو یونیورسٹی کا سرکاری ترانہ بنا لیا۔ مجاز کی قبر پر اس کا اپنا ایک شعر لکھا ہے، اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو مجاز، ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ۔ بمبئی، ستمبر اکتوبر 1964۔